अस्सलाम वालेकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंड अप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। पाकिस्तान के सियासी और मौशी सूरत हाल के अंदर होती हुई तब्दीलियों के पेश नज़र बात करते चलें कि जहां पे मौशी सरगर्मियों के अंदर पाकिस्तान में एक मुस्बित रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा था जुलाई से नवंबर के पीरियड के अंदर, गर्चे वो रुझान अभी भी बरकरार है मगर करंट अकाउंट की जो पोजीशन है उसके अंदर थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट आना शुरू हो गया है। यानी जुलाई से नवंबर के पीरियड के अंदर पाकिस्तान की जो करंट अकाउंट की पोजीशन थी वो तकरीबन 1.6 बिलियन यूएस डॉलर से सरप्लस में थी। वहीं पर दिसंबर के मंथ के अंदर 652 मिलियन यूएस डॉलर से डेफिसिट रिपोर्ट किया गया और जनवरी के मंथ के अंदर तकरीबन 229 मिलियन यूएस डॉलर का डेफिसिट रिपोर्ट किया गया। इन 2 मंथ्स में तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 800 मिलियन यूएस डॉलर से अबव का डेफिसिट रिपोर्ट करने के बाद पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट सरप्लस था नवंबर तक के, उसकी वैल्यू में तकरीबन थोड़ी सी डिक्लाइन हुआ है। यानी 1.6 बिलियन यूएस डॉलर का जो सरप्लस पाकिस्तान का था जुलाई टू नवंबर के पीरियड के अंदर, वो अब मजमूई तौर पे जनवरी के आखिर तक तकरीबन 918 मिलियन यूएस डॉलर तक का रह गया है। गर्चे अभी भी ये पॉजिटिव है मगर इसकी वजह से थोड़ा सा इंपैक्ट जो है मौशी सरगर्मियों के ऊपर ये शो कर रहा है कि आने वाले वक्तों के अंदर जब इंपोर्ट्स पाकिस्तान की बहाल होना शुरू होंगी तो ये बहुत तेजी से डेफिसिट में कन्वर्ट हो सकता है। मगर अभी जो है फिलहाल इसको हम एंटरटेन कर रहे हैं कि 918 मिलियन यूएस डॉलर से अभी भी पाकिस्तान का करंट अकाउंट सरप्लस के अंदर है। इसके हवाले से बात करते हैं तो इसके अंदर एक बड़ा रोल जो प्ले किया गया है पाकिस्तान के बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र के मद में, जिन्होंने अभी तक के 7th मंथ के पीरियड के अंदर 16.5 बिलियन यूएस डॉलर की रेमिटेंसेस सेंड की हैं। अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता पीरियड के मुकाबले में, सेम पीरियड के मुकाबले में 3.2 बिलियन यूएस डॉलर से इजाफे के साथ रिपोर्ट की गई हैं। तो ये एक ऑल इन ऑल पाकिस्तान की जो सूरत हाल है उसको स्टेबल रखने के लिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से भेजी जाने वाली तरसीलात ज़र ने बहुत अपने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने की कोशिश की है मौशी इस्तेहकाम के लिए। गर्चे ये जो एक तब्दीली आती हुई दिखाई दे रही है दिसंबर और जनवरी के पीरियड के अंदर, ये इस बात का पेश खैमा है कि आलमी मार्केट्स के अंदर जो है वो डिमांड्स और इस वक्त जो है कारोबारी सरगर्मियां बहाल होना शुरू हो गई हैं। तो पाकिस्तान को भी इनको बैलेंस करने के लिए अपनी प्रोडक्शन लाइन को जब आगे पाकिस्तान बढ़ाता है तो पाकिस्तान, हमें पता है कि पाकिस्तान का इंपोर्ट्स का हजम ज्यादा है तो पाकिस्तान को इंडस्ट्री मूव करने के लिए इंपोर्ट्स करने पड़ती हैं। जब पाकिस्तान इंपोर्ट्स करता है तो पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर उन पर प्रेशर आता है और यही वजह है कि जो करंट अकाउंट है वो एक कुछ तब्दील हुई हुई सूरत दिखाता है। यानी अभी तक के जो सरप्लस में अकाउंट था उसको फिर ये डेफिसिट में भी कन्वर्ट करता चला जा रहा है दिसंबर और जनवरी के पीरियड के अंदर। तो ये डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ बात करेंगे सियासी माहौल के अंदर भी काफी सरगर्मियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। 3 मार्च को होते हुए सेनेट के इलेक्शन के अंदर ये कहा जा रहा है कि वजीर आज़म इमरान खान साहब अपनी जगह पर उम्मीद है कि उन्होंने डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब को नॉमिनेट किया है चेयरमैन सेनेट के लिए। वहीं पर अपोजिशन पार्टी के अंदर भी जो है यूसुफ रजा गिलानी साहब को नॉमिनेट किया गया है और दोनों ही एंड जो है यानी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और चाहे अपोजिशन, दोनों ही अपने एंड के ऊपर बड़े पुर उम्मीद है कि वो इस इलेक्शन में मार्का जीत जाएंगे। तो ये एक डेवलपमेंट है। इसके अंदर ये इंटरेस्टिंग भी हम ये कह रहे हैं क्योंकि दोनों जो नुमाइंदे हैं, डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख साहब कह लें चाहे वो यूसुफ रजा गिलानी साहब कह लें, ये दोनों जो है वो पहले एक ही पार्टी से मुंसलिक रह चुके हैं। तो इस पे काफी एक जो है आगे जाके सिनेरियो देखना होगा किस तरीके से ये इंतखाबात कौन जीतता है और उसका क्या असर मौशी सरगर्मियों के ऊपर पाकिस्तान में आता है। गर्चे अभी इस वक्त जो पीडीएम कह लें या अपोजिशन कह लें, उन्होंने काफी कोशिशें की थी कि गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज किया जाए मगर गवर्नमेंट जो है वो उसको भरपूर तरीके से उसका मुकाबला कर रही थी। तो अब ये जो सूरत हाल है कि इलेक्शन के बाद अच्छी तरीके से सामने और चीजें आएंगी तो अपोजिशंस जो है वो इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो इक्तिदार की जो इस वक्त इक्तिदार संभाल लें और जो इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिन पे एलिगेशन लगाई हैं उन सारी एलिगेशंस के जो है वो प्रॉपर तरीके से जवाब दें। तो ये तो इस वक्त सियासी माहौल चलता चला आ रहा है। इससे आम आवाम को तो कोई इतने डेवलपमेंट या फायदा होता नहीं है। हम सिर्फ इन चीजों को देखते हैं और उससे जो है एनालिसिस कर रहे होते हैं। आवाम को फायदा उस वक्त होगा जब मौशी सरगर्मियों के अंदर डेवलपमेंट होगी और मौशी सरगर्मियों के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर एक बड़े लेवल्स के ऊपर जो है वो सरमायाकारी की जाएगी। इसी के पेश नज़र बात करें कि जिस तरीके से इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो है वो श्रीलंका के दौरे पे हैं और हम अपने हम मनसब के साथ इस वक्त जो बातचीत कर रहे हैं कि पाकिस्तान जैसे चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव का जो हिस्सा है, जिसके तहत पाकिस्तान सी पैक का भी हिस्सा है, तो उसके तहत पाकिस्तान चाह रहा है कि श्रीलंका को भी इसके अंदर श्रीलंका को भी इसमें जो है शामिल किया जाए
اور یہ جو ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے کلائمیٹ میں جس طرح چائنا اس وقت انوالو ہے تو سری لنکا اور اس طریقے سے دیگر ممالک کو انوائٹ کیا جائے اور پاکستان میں سرمایہ کاری کو فروغ دیا جائے. یہ وہ بات ہے جس کے تحت ہم بات کرتے چلے آئے تھے کہ پاکستان میں جب تک کہ سرمایہ کاری کو فروغ نہیں دیا جائے گا, فورن انویسٹرز کو بڑے لیول پہ سرمایہ کاری نہیں کی جائے گی, تو پاکستان کی ڈیولپمنٹ جو ہے بہت تیزی سے ہم اوور نائٹ ٹرن نہیں کر سکتے. تو یہ ایک ڈیولپمنٹ کی بات کریں کہ کوئی بھی اس وقت یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ اگر ہم آج سے سرمایہ کاری کرتے ہیں تو کل سے اس کا رزلٹ آئے گا اور پرسوں پاکستان سپر پاور بن جائے گا. ایسا بالکل نہیں ہوتا ہے, مگر اس کے لیے ایک مستند پالیسی چاہیے ہوتی ہے, کنٹرولنگ میکینزم چاہیے ہوتا ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنی پالیسی مرتب دینی ہے اور اس انویسٹمنٹ کو کس طریقے سے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے لگانا ہے. جب یہ انویسٹمنٹ لگتی ہے تو پراپر طریقے سے جب اس کے آؤٹ کمس آتے ہیں تو اس میں بھی منیمم 6 months to 1 year کا پیریڈ لگتا ہے. تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس کے اوپر جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے کہ سری لنکا بھی اگر اس کا حصہ ہو جاتا ہے, پھر پاکستان جو ہے وہ رشیا کے ساتھ بھی بات کر رہا ہے, ساتھ ساتھ جو ہے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی پاکستان کے مراسم کچھ بہتر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. گرچہ انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑے سے تعلقات پاکستان کے اچھے نہیں ہیں, جس میں پاکستان نے تو اپنی بھرپور کوشش کی ہے کہ خطے کے ممالک کے ساتھ پاکستان اپنے روابط کو بہتر کرے, مگر انڈیا کی جانب سے ریٹیلیشن جو ہے وہ پاکستان برداشت نہیں کر سکتا. تو ریٹیلیشن جو انڈیا کی جانب سے کی جا رہی ہے وہ یقیناً جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی جواز نہیں ہے, اور پاکستان جو ہے وہ ان تمام تر ریٹیلیشن کو جو ہے وہ کہ جو اس کی اپوزیشن کرتا ہے کہ پاکستان خطے میں امن کا خواہاں ہے. تو یہ اس طریقے سے پاکستان جو ہے اپنی ڈیولپمنٹ کر رہا ہے. پاکستان انڈیا کے ساتھ اگر تجارت کرتا ہے تو اس کے اوپر ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, اس میں کہا گیا تھا کہ پاکستان اور انڈیا اگر بائیلیٹرل ٹریڈز کرتے ہیں تو اس سے دونوں ممالک کو تقریباً 35 to 37 بلین US ڈالر کا فائدہ ہو سکتا ہے. مگر بہرحال اس پہ جو بھی ریزنز ہیں کہ پاکستان اور انڈیا کی جو ایک شروع سے چلتی چلی آئی ہیں, اس کے اوپر کبھی بھی اتفاق رائے نہیں ہوئی ہے. بیچ میں کبھی کبھی کسی گورنمنٹس کے تحت پاکستان نے تجارت کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے, مگر آل ان آل وہ آل از ہوپ اینڈڈ ان اسپوک والی جو کہاوت ہے کہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہیں ایک پلیٹ فارم پہ آ کے. تو اسٹیبلٹی نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن میں, جبکہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سکھ برادری کو انوائٹ کر کے بھی پاکستان میں اپنی برادری کا ثبوت دیا تھا اور کوشش کی تھی کہ پاکستان اور انڈیا کے روابط کو بہتر کیا جائے. بہرحال اپنا انڈیا کا بھی اپنا کوئی اسٹانس ہے اور وہ ریٹیلیشن کرتا ہے پاکستان کے ساتھ, تو یہ تو ایک ڈپلومیٹک ایشوز ہیں, اس کے اوپر ہم ڈیبیٹ زیادہ نہیں کر سکتے. مگر اصل مقصد یہ ہے کہ پاکستان اس وقت خواہاں ہے کہ پاکستان چاہے افغانستان ہو, چائنا ہو, سری لنکا ہو, مشرق وسطیٰ ہو, اور انڈیا کے ساتھ بھی پاکستان تجارتی مراسم کو بہتر بنانا چاہتا ہے. تو یہ ایک ڈیولپنگ چیزیں ہیں کہ جس وقت پاکستان کے وزیر اعظم اس وقت سری لنکا میں مقیم ہیں اور وہاں پہ سی پیک یا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو کے لیے انویٹیشن دے رہے ہیں کہ وہ بھی پاکستان کے ساتھ آ کے انویسٹ کریں اور پاکستان میں جو ہے انویسٹمنٹ کر کے اپنا ایک رول پلے کریں اس خطے میں ڈیولپمنٹ کے لیے. تو ویسے ہی عمران خان صاحب کو جو ہے کافی سری لنکا میں کرکٹ کی وجہ سے بھی مشہور ہے, تو کافی جو ہے ان کو وہاں پہ ایک اپریشیشن بھی ہو رہا ہے, اور پاکستان جو ڈیلیگیٹس گیا ہے, جو وفد گیا ہے, وہ کسی طریقے سے ان کو کنونس کرے گا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری کی جائے. اسی طریقے سے یقیناً سری لنکا بھی چاہے گا کہ پاکستانیوں کو سرمایہ کاری کے لیے وہاں پہ بھی بلایا جائے. تو جب تک بائیلیٹرل اس ایگریمنٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے, میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگس کے اوپر بات ہو رہی ہے, تو امید یہ کرتے ہیں کہ پاکستان اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے اقدامات کرتے ہوئے یہ جو ایک ممالک ہیں ان کو بھی اپنے ساتھ کانفیڈنس میں لائے اور ڈیولپمنٹ میں جو ہے وہ ان تمام ممالک کے ساتھ مل کے خطے میں امن کے لیے, انویسٹمنٹ کے لیے اپنے ایک مین رول پلے کرے. تو ساتھ ہی ساتھ اب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کے حوالے سے. انٹرنیشنل مارکیٹس میں اگر دیکھیں تو انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن اور API کی جو گزشتہ یعنی امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کی جو گزشتہ نیوزز تھیں اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آئل کی انوینٹری بہت تیزی سے جو ہے وہ نیگیٹو میں آ رہی ہے. اور ان نیگیٹو میں انوینٹری آنے کا مقصد یہ تھا کہ آئل کی جو انوینٹری ہے وہ یہ بتا رہی تھی کہ پوری دنیا کے اندر اس وقت جو آئل کی ڈیمانڈ ہے وہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. مگر امریکن پیٹرولیم انسٹیٹیوٹ کی ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس کے اندر جو 5.3 ملین بیرل سے نیگیٹو ایکسپیکٹ کی گئی تھی انوینٹری, وہ تقریباً 1 ملین بیرل سے پازیٹیو آ گئی ہے. اس میں بڑا تشویش جو کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کی جو رپورٹ ہے اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کیا, اس کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے گا. تو مجموعی طور پہ یہ اچانک سے انوینٹری کی رپورٹ کا پازیٹیو آ جانا یہ ایک تھوڑا سا سینٹیمنٹ کو ہرٹ کر رہا ہے آئل مارکیٹس کے اندر. اگر آئل مارکیٹس کے حوالے سے بات کریں تو کروڈ اس وقت 29 سینٹس نیچے آنے کے بعد 61.38 US ڈالر پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. برنٹ تقریباً 9 سینٹس نیچے آنے کے بعد 64.39 US ڈالر پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ اس وقت 15 سینٹس مائنس ہونے کے بعد 1805 US ڈالر پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً 0.035 US ڈالر نیچے آنے کے بعد 27.7 US ڈالر پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. مجموعی طور پہ کہا ہی جا رہا ہے کہ آئل اس وقت اپنے آپ کو بیلنس کرنے کی کوشش کر رہا ہے. جس طریقے
طریقے سے اوپیک پلس ممبران نے پروڈکشن کٹ کی دی ہے، تو یہ جو ہے آئل اپنے آپ کو کافی حد تک اس نے بیلنس اسٹریٹجی کے ساتھ جو نیگیٹو اسٹانس ہٹ کر گیا تھا آج اسی لیولز کے اوپر چل رہا ہے۔ تو اور یہ پھر یہ تھوڑا سا ایکسپینک آئل انڈسٹری کو یہ بھی ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر جو خاص طور سے آٹو موبیلس ہیں وہ الیکٹرک اس پہ چلی جائیں گی، یعنی الیکٹرک وہیکلس بن جائیں گی اور پھر آئل کی اتنی زیادہ کھپت نہیں ہوگی۔ پاکستان بھی اس نیوز کو کافی انٹرٹین کر رہا ہے اور پاکستان بھی کہتا ہے کہ اس نے الیکٹرک وہیکل پالیسی یا الیکٹرک آٹو موبیل پالیسی اناؤنس کر دی ہے، اور اس کے تحت پاکستان میں فیول کنزمپشن جو ہے وہ کم ہوگی اور پاکستان جو ہے وہ کنورٹ کر لے گا اپنی جو ہے آٹو موبیل انڈسٹری کو جو ہے ہائیبریڈ کے اوپر یا الیکٹرک وہیکلز کے اوپر۔ پر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک بات ضرور سوچنی چاہیے کہ پاکستان کے اندر اگر یہ وہیکل الیکٹرک پہ کنورٹ ہو بھی جاتی ہے تو الیکٹرکسٹی پاکستان میں جو پیدا ہو رہی ہے وہ تو آئل سے پیدا ہو رہی ہے، تو الٹیمیٹلی آپ کی جو آئل کی پروڈکشن ہے وہ بھی امپیکٹ ڈالے گی اور الیکٹرکسٹی کے بڑے ہوئے نرخ کیونکہ ڈیمانڈ بڑھ جائے گی الیکٹرکسٹی کی۔ ابھی ہمارے کو جو ہے گھر میں الیکٹرکسٹی پرووائڈ نہیں ہوتی اور نہ ہی انڈسٹریل یونٹس پہ الیکٹرکسٹی پرووائڈ ہوتی ہے، اگر گاڑیاں بھی اسی پہ چلنے شروع ہو جائے تو بالکل یہی ایشو ہوگا جو سی این جی والا ایشو ہوا تھا۔ آج جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ سی این جی لینے کا کوئی بس والا کھڑا ہوگا تو اس کو جو ہے وہ مار کے بھگایا جائے گا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، تو سسٹم بنا دیا گیا، اب وہ سسٹم سے لوگوں کو نکالا کیسے جائے۔ تو بالکل اسی طریقے سے بات کی جائے کہ الیکٹرک وہیکل پالیسی بھی بنائی جا رہی ہے تو یہ ان ممالک کے لیے بہترین ہے جہاں پہ آئل جو الیکٹرکسٹی پروڈیوس ہو رہی ہے، چاہے وہ تھرمل سے ہو رہی ہے چاہے وہ ہائیڈرو پاور پلانٹ سے ہو رہی ہے۔ پاکستان میں تو میجر جو ہے وہ فرنس آئل سے ہو رہی ہے، یعنی الٹیمیٹلی ہم جو ہے آئل مارکیٹ جب ڈیکلائن کرنے والی ہوگی پوری دنیا میں تو ہم سپورٹر ہوں گے آئل مارکیٹ کو بڑھانے کے لیے، کیونکہ ہم اس کو پروٹیکشن دے رہے ہوں گے کہ آپ پریشان نہ ہو، ہمارے پاس آئل سے پروڈیوس ہوتی ہے بجلی، ہم آپ کے آئل خریدیں گے پوری دنیا چاہے خریدے نہ خریدے ہم۔ تو یہ ایک امپیکٹ اس کو ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم ایک پالیسی کی تو بات کر رہے ہیں مگر وہ پالیسی جو ہے وہ بیک اپ ہو رہی ہے اسی جو ہے فیول کے تحت جس فیول کو پوری دنیا ڈسکارڈ کرنے جا رہی ہے۔ تو پھر یہ چیزوں کے اوپر جو ہے بات کی جا رہی ہے تو ہم تھوڑا معذرت خواہ ہیں کہ اگر ہم نے کوئی اس پہ زیادہ بات کر دی، مگر ایک ریئلٹی یہی ہے کہ الیکٹرکسٹی ابھی ہمارے ساتھ پاس اویلیبل نہیں ہے، گھروں میں اویلیبل نہیں ہے، انڈسٹریل سیکٹر کا اویلیبل نہیں ہے۔ گرمیاں آئیں گی تو شاید 12 گھنٹے 8 گھنٹے 6 گھنٹے ہمارے جو ہے وہ لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہیں۔ کل کو کیا اتنی الیکٹرسٹی پروڈیوس ہوگی کہ اگر الیکٹرک وہیکل پہ پورا پاکستان کنورٹ ہوتا ہے تو اس کو بھی جو ہے الیکٹرسٹی پرووائڈ کی جائے، اور کی بھی جائے گی تو پیچھے جس چیز کو ڈسکارڈ کر کے الیکٹرک وہیکل پہ آیا جا رہا ہے یعنی آئل کو ڈسکارڈ کر کے آیا جا رہا ہے، تو ہماری الیکٹرکسٹی جو ہے وہ بند ہی آئل پہ رہی ہے۔ تو یہ جو ہے تھوڑا سا آپٹیمسٹک ہونے کے بجائے ذرا لاجیکل اور ریشنل بیسس پر سوچنا چاہیے کس طریقے سے ہماری سوچ ہے اور کس طریقے سے ہمیں آگے بڑھنا چاہیے۔ گرچہ یہ بالکل اچھا اقدام ہے کہ ہمیں دنیا کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے اور اس طریقے سے کرنا چاہیے کہ پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کام ہو، نہ کہ آنے والے وقتوں میں برڈن پڑے۔ جیسے سی این جی جب آئی تھی آج سے 15 16 سال پہلے، تو سی این جی کے اس پہ بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ سی این جی بڑا ایک ایسا فیول ہے جو پاکستان کے اندر چیپسٹ کاسٹ کے اوپر ہمارے جو ہے وہ مل جائے گا، مگر کیا ہوا بعد میں؟ ہم گزشتہ 10 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ اس فیول کو لینے کے لیے لوگوں کو لائن لگانی پڑتی ہے، یعنی مل تو رہا ہے وہ آپ کو مگر آپ کا ٹائم کتنا ضائع ہو رہا ہے اس کے اندر۔ اور اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ شاید اس کو جو ہے کچھ صارفین کو اس سے ڈسکریج بھی کیا جائے یوز کرنے کے لیے۔ تو یہ چیزیں ہم نہیں دیکھ رہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، جو انالیسس کر رہے ہیں، جو انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی، وہ ان چیزوں کو بخوبی دیکھتے ہیں۔ آپ ہم بات کریں شاید آرگیومنٹ کر کے اس کو روک دیا جائے کہ پالیسی کے اندر خلل پیدا کر رہا ہے، مگر یہ اسٹیبلٹی یعنی آٹو موبائل انڈسٹری کوئی چھوٹی انڈسٹری نہیں ہے، پاکستان میں کافی بڑے لیول کے اوپر اس نے اپنے قدم جمائے میں۔ تو ان چیزوں کے اوپر سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہماری حکمت عملی ہے اور فیوچر فوکس کیا ہے، صرف ایک پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کو انٹرٹین نہیں کرنا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہم سے بڑے بڑے تھنک ٹینک بیٹھے ہوئے ہیں، ہم تو صرف ایک گورنمنٹ کو جو ہے ایک انالیسس بتاتے ہیں، ایک ریویو بتاتے ہیں جو عوام کی جانب سے ہمیں آتا ہے۔ تو امید یہ کرتے ہیں کہ رفٹس اپارٹ یا اختلافات سے ہٹ کے مستثنی ہو کے ہمیں پاکستان کی ڈیولپمنٹ پہ کوشش کرنی چاہیے۔ کہیں پہ اگر ہماری اصلاح کی ضرورت ہے تو ہم بالکل اپنا فورم اوپن کیا ہوا ہے، آپ آ کے ہمیں بالکل انوائٹ کریں، ہمیں بتائیں کہ کہاں ہم مسٹیک کر رہے ہیں اور کہاں ہم پروڈکٹیو ہیں، کیونکہ اسی طریقے سے ہم آگے بڑھیں گے۔ اگر ہم اس رفٹ پہ کھڑے رہے کہ میں نے کسی کی بات کی ہے اور اس کو وہاں پہ جب وہ اگینسٹ ہوا یا کانفلکٹ ارائز ہوا ہے اور وہاں سے وہ دشمنی مول لے لے، تو پاکستان میں یہ چیزوں کا اب ٹائم نہیں ہے۔ اب پاکستان کو آگے بڑھنا ہے اور مثبت سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں اور ہمیں اپنا ایک وہ رول پلے کرنا ہے پاکستان کے لیے جو پاکستان کی بقا کے لیے بہت ضروری ہو۔ بہت عرصہ ہو گیا پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہمیں پراپر طریقے سے نہیں دکھی ہے، اب ہم اپنا ایک رول پلے کرتے ہیں، عزم کرتے ہیں
کہ ہم پاکستان کے لیے اپنی جو بھی خدمات ہوں گی وہ ہم صرف کریں گے، اور پاکستان کے لیے پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے جو بھی اپنا کلیدی کردار ہے وہ ادا کرنے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے، اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا۔ اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔